वली वलीजुहु वल अमीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुकस्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात पढ़िए सारे मिलके। दुआ है मालिक कायनात चौधरी अय्यूब की बेगम को सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरा अल्लाह इनके अलावा भी जो मरीज़ मोमिन मोमिनात सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा। इस अज़ाख़ाने को क़याम ज़हूर हुज्जत आबाद व शाद फरमा। मेरा अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। मोमिनीन के घरों में अपनी रहमतों का ख़ुसूसी नज़ूल फरमा। 12वें आका के ज़हूर में ताजील फरमा। ज़ियारत करबला मुअल्ला नसीब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए कर्ज़ समझ के नहीं, फ़र्ज़ समझ के, एहसान समझ के नहीं, ईमान समझ के, ज़हमत समझ के नहीं, रहमत समझ के मिल के सलवात का हदिया फरमाइए। अगर ज़हमत न समझे तो इससे भी खूबसूरत सलवात की तिलावत करें। वहशतों के देश में, नफ्सा नफ्सी के आलम में, थड़थड़ाती हुई इंसानियत के हुजूम में, बेचैनियों के माहौल में, परेशान ज़मीरों के गरम बाजार में, आज भी हर इंसान के सहारे को हुसैन कहते हैं। तवज्जो है। आज का इंसान जायदादों पे कब्जे तो कर बैठा मगर मुतमईन नहीं हुआ। लोगों के हुकूक पे डाके तो मार बैठा, मुतमईन नहीं हुआ। जो अमीर है वो भी परेशान, जो गरीब है वो भी परेशान। जिसके घर का बिल 40,000 आया और घर की चीज़ें बेचनी पड़ गई वो भी परेशान, और जो 60,000 बिल आराम से तय कर दे, पास कर दे, वो भी परेशान। दुनियादारों को आज तक समझ नहीं आई कि पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। जिंदा माहौल से बैठना खुदा का वास्ता है भाई। पैसे से बड़े बड़े अच्छे घर तो खरीद सकते हो मगर इत्मीनान नहीं। सारा दिन का थका हुआ इंसान मजदूरी कर कर के ये टाइम बिस्तर पे सोने का था, तुम फर्शे अज़ाब पे आके बैठ गए, इत्मीनान का सांस लेके ज़माने को बता रहे हो। जिसके पास दुनिया है वो मुज़तरिब है, जिसके पास हुसैन है वो मुतमईन है, वो मुतमईन है। खुदा सलामत रखे। जिसके पास हुसैन, मैं इंशाअल्लाह जितनी मजालिस मेरे हिस्से में लिखी हैं यहाँ, इन मजालिस में मेरी कोशिश है कि ये जो इंसान है और करबला का आशिक है, मैं मौजू ये रखना चाहता हूँ कि इंसान की हकीकत क्या है और हुसैन कौन है। ये जो हम अपने घर छोड़ के हुसैन के घर आके बैठे हैं, पता तो चले मैं कौन हूं और मेरा मेज़बान कौन है। इंसान क्या है शाह साहब, इंसान क्या है?
قرآن مجید میں اللہ نے انسان کی اوقات بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی. سورہ دہر میں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. خالق نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا انسان یاد کر اس وقت کو جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا. انسان تھا مگر اس قابل نہ تھا کہ اسے انسان کہا جائے. بھائی یہ ممبر ہے تو ممبر کہا جاتا ہے نا. یہ کیسے ممکن ہے ایک شے ہو بھی اور اسے اس کا نام نہ دیا جائے؟ یہ بارگاہ ہے تو اسے بارگاہ کہا جائے گا. وہ کون سا وقت تھا کہ جب انسان تھا مگر اس قابل بھی نہ تھا کہ ذکر ہو سکے؟ میں اس کی سادہ سی مثال پیش کرتا ہوں. میں ابھی پہنچا مجلس کے لیے اور امتیاز بھائی کے ہاں میں پہنچ گیا. میں نے کہا بھائی مجھے چائے کا کپ تو پلا دیجئے. اب چائے کا ہم نے کہا وہ اندر سے دودھ کا ڈبہ لے کے ہمارے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا بھائی چائے پلائیے. کچن میں گئے اور چینی کی ڈبیاں اٹھا کے ہمارے آگے لا کے رکھ دی. میں نے کہا حضور چائے. گئے اور پتی کا ڈبہ لا کے رکھ دیا. میں نے کہا میں نے چائے کہا اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بندے پریشان ہو گئے. مظفر گڑھ میں ایسا ہوتا تو نہیں نا. چائے مراد چائے، مگر میں نے چائے کہا اور یہ مختلف چیزیں لا کے انہوں نے رکھ دی. پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ٹھیک ہے. انہوں نے مختلف چیزیں لا کے، میں نے کہا بھائی چائے پلائی. کہنے لگے قبلہ یہ چائے ہی تو ہے. میں نے کہا گو کہ ان سے چائے بنتی ہے لیکن بنی تو نہیں نا. بھائی چائے بے شک انہی سے بنتی ہے مگر بنی نہیں. چائے ہے کہلوائے گی نہیں. انسان مختلف عناصر سے مل کر بنا. آگ تھی انسان نہ تھی. پانی تھا انسان نہ تھا. ہوا تھی انسان نہ تھی. مٹی تھی انسان نہ تھی. اللہ نے ان عناصر کو جوڑا اور اپنی روح پھونکی پھر بنا حضرت انسان. اس کا مطلب ہے عناصر تھے مگر انسان کہلوانے کے لائق نہ تھے. انسان بنا ہی چیزوں سے ہے. میرا بیدار مجمع مظفر گڑھ کے موالیوں 2 مصرے شہید محسن نقوی کے قلم کے لکھے ہوئے اور کیا عقیدت و حقیقت کو بیان کر دیا. سید نے کہا تھا نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے. ہم لوگ بہت شکریہ. آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا. تھوڑا سا آگے آگے بیٹھے. نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے. درود پڑھے سارے سیدہ کی ذات پہ صلوات اللہ. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا. میرا اللہ مجھ جیسا چھوٹا سا مولا کا ذاکر، چھوٹا سا طالب علم جب ممبر پہ آ جائے تو ایسے الفاظ آ جائے نا نطفہ وغیرہ تو ہم پردہ ڈال دیتے ہیں. ممبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا. تو نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہم نے نطفے سے انسان بنایا. میرا اللہ یہ قرآن بچے بھی پڑھتے ہیں، مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں. تو کوئی اور الفاظ استعمال کرتا. تیرے ہاں الفاظ کی کمی تو نہیں. بعید نہیں آواز توحید ہے. خبردار میں بندوں کو بندوں کی اوقات بتا رہا ہوں. 4 پیسے آنے پہ خود کو کسی سے بڑا نہ سمجھنا. غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے، امیر کی ابتدا بھی نطفہ ہے.
توجہ ہے؟ کبھی بھی بڑی گاڑی میں بیٹھنے والا بندہ بڑا نہیں ہوتا اور سائیکل پہ بیٹھنے والا چھوٹا نہیں ہوتا. کاٹن کے سوٹ پہننے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا. پیوند لگے کپڑے پہننے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. بندہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے کردار سے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ پیچھے والا مجمع ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے چھوٹے کا معیار تقوی، کردار، علم، ایمان. پیسہ دولت کوٹھی نہیں. ہاں ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے، خوب کھاؤ پیو انجوائے کرو، کوئی منع نہیں کرتا. اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھا لباس ہو. بازار میں گئے مولا امیر کمبر کے ساتھ، جو سستا لباس تھا خود خریدا، مہنگا اور پیارا خوبصورت کمبر کو دیا. مولا آپ امام ہیں آپ پہنیے. فرمایا میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے خدا کی قسم. تو جوان ہے تو پہن. یہ سیرت امیر. اپنے آپ کو سنواریے، خوب کھائیے پیئے، خود کو اچھا رکھیے. کبھی اسلام نے منع نہیں کیا، مگر جائز طریقے سے، حلال طریقے سے. خود کھا کے دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھنا. توجہ ہے؟ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں. اور خدا کی قسم اللہ کے گھر میں جب بندے جاتے ہیں یہی تو منظر ہے. گاڑی سے اترا نوکر بھی افسر بھی، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے اور ایک ہی جماعت میں کھڑے ہو گئے، امیر کے ساتھ غریب کا شانہ ملا ہے. اور کبھی کبھی اتفاق سے نوکر اگلی صف میں چلا گیا اور مالک پچھلی صف میں، اور حالت سجدہ میں جہاں نوکر کا قدم ہوگا وہاں مالک کا سر ہوگا. نہ مالک کو خیال آیا کہ میں پیچھے کیوں ہوں، نہ نوکر کو خیال آیا کہ میں آگے کیوں ہوں. اور ہم ایسے ہی شبیر کے دیوانے نہیں ہو گئے. جو اللہ کی مسجد میں ملا یہی شبیر کی مجلس میں ملا. جو امیر وہ کبھی پیچھے بیٹھتا ہے، غریب آگے بیٹھتا ہے. غریب نے کوئی نہیں سوچا میں آگے کیوں آ گیا، امیر نے کبھی نہیں سوچا میں پیچھے کیوں بیٹھ گیا. اور کمال یہ ہے کہ جس سبیل کا پانی، جس گلاس سے سبیل کا پانی امیر پیے گا اسی سے غریب پیے گا. جو لنگر امیر کھائے گا وہی غریب کھائے گا. پتا چلا اگر کوئی وڈیرا بلوچ خان چودھری ہے تو بارگاہ کے باہر ہے. جو یہاں آ گیا سارے کے سارے فقیر در حسین بن گئے. معاف کیجئے گا، یہ چودھری، یہ خان، یہ وڈیرا باہر. یہاں تو بھی فقیر حسین، میں بھی فقیر حسین. توجہ ہے یا نہیں؟ موبائل ضروری کام ہے کیا؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ چلو کوئی نہیں، خیر. توجہ ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جلوس ہم بھی نکالتے ہیں، پوری دنیا نکالتی ہے. اچھا دنیا کے جلوس میں اور ہمارے جلوس میں بڑا فرق ہے. ساؤنڈ والے بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ ساؤنڈ پہ توجہ نہیں رکھنی، میری بات پہ بھی غور کرنا. توجہ. دنیا والے جب ریلیاں نکالیں کبھی کسی کا گھر جلا دیتے ہیں، کبھی کسی کے ٹائر گاڑیاں نقصان پہنچا دیں، کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا. 1400 سال ہو گئے یہ قوم احتجاج کر رہی ہے 10 محرم کو. ہے مجال کسی میں کوئی ثابت کرے کہ میرے جوان نے کسی کے گھر کو آگ لگائی ہو، کسی کی گاڑی کو جلایا ہو؟ یقین کریں 40 کا جلوس نکلا، ہماری مائیں بہنیں بھی جا رہی ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، مرد جا رہے ہیں، روڈ جاری ہو، ساری ٹرانسپورٹ جاری، ٹریفک جاری. اگر کیلے کی ریڑھی والا بھی ہے نا وہ بھی بڑا مطمئن ہے، اور ڈھیر مرد دیکھ کے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں کہ کوئی مجھے لوٹے گا. اسے پتہ ہے یہ کچھ نہیں کہتے، ان کے کپڑے بھی کالے ہیں، ہاتھوں میں علم بھی غازی کا ہے. یہ نہیں لوٹتے، یہ نہیں لوٹتے. ہاں اور یاد رکھیے گا ہم نے آج تک کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی، کسی کو لوٹا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بچوں کو نکالنے سے پہلے مجلس کرتے ہیں.
ان کی تربیت کرتے ہیں، بیٹا یاد رکھنا لوٹنے والے اور گھر جلانے والے شریف نہیں ہوتے۔ توجہ ہے؟ مجلس شبیر انسانیت کا درس ملتا ہے، انسان کی حقیقت اللہ بتا رہا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوط قطرے سے پیدا کیا، نَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ کبھی بھی اگر ایک دن کی نعمت تیرے پاس نہ ہو تو مایوس نہ ہوا کرو۔ آج کل اکثر نیوز پیپر پہ، سوشل میڈیا پہ خبریں آ جاتی ہیں، باپ نے بیٹوں سمیت خودکشی کر لی، بیٹیاں بھی مار دیں، خود بھی مر گیا۔ یہ کوئی اچھی بات ہے کیا؟ یہ کوئی بہادری ہے کیا؟ یہ رحمت الہی سے مایوس ہونا ہے۔ توجہ چاہیے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ مہنگائی کے ڈر سے خودکشی کرنا یہ کوئی بہادری نہیں، یہ عیب ہے، یہ ایمان کا نہ ہونا۔ خدا پہ توکل، ایمان ایسے رکھ جیسے مولا کے صحابی مقداد کا تھا۔ میرے مولا کے سامنے آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، مولا میں غریب ہوں، کچھ عطا کیجئے۔ علی نے فرمایا، مقداد یہ مٹی کا ڈھیلا ہے، اس پہ پڑھ یا علی مدد، اور اس نے مٹی کے ڈھیلے پہ پڑھا یا علی مدد، وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ اب امام نے فرمایا اٹھاؤ اور لے جاؤ، اس نے کیا کیا؟ اس کو توڑنا شروع کیا، اتنا سا سونا اٹھایا اور لے کے چلنے لگا۔ علی نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا مولا آج کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جو بچ گیا لے جا، کل کے کام آئے گا۔ ہائے، کہنے لگا مولا جس کا آپ جیسا امام ہو، سے کل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو 1000 بار یا علی مدد بولتے ہیں، ہمارے ہاں مٹی تو سونا نہیں بنتی۔ کلام کا وزن متکلم سے بنتا ہے، پہلے وہ ایمان تو رکھ جو مقداد کا ایمان تھا۔ میں نے تو یا علی مدد تب پڑھا جب میرے سر میں درد ہو گئی، بس اسی کے لیے کافی ہے۔ نہیں، زندگی میں نافذ کر یا علی مدد، اور ایسے نافذ کر جیسے علی چاہتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھ یا علی مدد۔ صبح کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، رات کو یہ ورد کر کے سو یا علی مدد۔ صبح آنکھ نہ کھلی تو پھر کہنا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مقداد جیسا ایمان رکھو، سب کچھ ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ اونچی آواز سے صلوات پڑھیں۔ آیت کی ترتیب پہ غور کیجئے گا۔ پہلے فرمایا کہ انسان قابل ذکر بھی نہ تھا، ہم نے بنایا، نطفے سے بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ پھر فرمانے لگا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے راستہ بھی دکھا دیا، چاہے شاکر بنے چاہے کافر بنے۔ مجھے بتائیے اس علاقے کے مومنین، یہ جو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، کہ اللہ نے ہمیں کھانے والا نہیں بنایا؟ بنایا۔ اللہ نے ہمیں بولنے والا نہیں بنایا؟ بنایا۔ چلنے والا نہیں بنایا؟ بنایا۔ میرا اللہ تو نے ان نعمتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ذکر کیا دو نعمتوں کا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا۔ پھر فوراً کہا ہم نے راستہ بھی دکھا دیا۔ میں سوچتا رہا یہ کوئی ایسا راستہ ہوگا جس کا تعلق یا دیکھنے سے ہوگا یا سننے سے ہوگا۔ یہ جو نطفے سے بنے ہیں نا،
ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے محمد نے پالانوں کا منبر سجا دیا اور فرمایا دیکھو سن بھی سکتے ہو نا، ہاں دیکھ بھی سکتے ہو نا، ہاں۔ اب علی کو قریب بلا کے اور اٹھا کے فرمایا دیکھو اور سنو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ بھی دکھا دیا۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے، یہ راستہ محمد نے دکھا دیا۔ اب تیری مرضی۔ دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں کافر کہتا ہے۔ وہ راستہ جو مصطفیٰ نے عطا کیا اسے چھوڑ کے بندہ کافر بنتا ہے اور اس سے چل کے بندہ شاکر بنتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ میرے مولا نے تو انسان کی حقیقت کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرمایا اعجبوا لہذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعزم ويتنفس من خرم۔ علی فرماتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر۔ کیوں تعجب ہے؟ فرمایا دیکھتا ہے تو چربی کے ذریعے، بولتا ہے تو گوشت کے لوتھڑے سے، سنتا ہے تو ہڈی سے، سانس لیتا ہے تو سوراخ سے۔ یہ ہے بندے کی حقیقت۔ اب سوچ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس سے دیکھتا ہے؟ چربی سے۔ بولتا کس سے ہے؟ گوشت کے لوتھڑے سے۔ جاؤ قصاب کی دکان پہ اور ذرا گوشت کا لوتھڑا تو لے کر آؤ، بول کے دکھاؤ۔ بول سکتے ہو؟ نہیں۔ مگر یہ جو گوشت کا لوتھڑا میرے منہ کے اندر، میرے سر کے اندر، میرے جبڑوں کے درمیان، اس سے میں کیا کیا بولتا ہوں؟ اردو، انگلش، فارسی، پشتو، عربک، پنجابی، سرائکی، اور ان زبانوں میں کیا کیا بولتا ہوں؟ جو بولنا چاہیے وہ بھی بولتا ہوں اور جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بولتا ہوں۔ کس سے بولتا ہوں؟ گوشت کے لوتھڑے سے، یہ جسے ہم زبان کہتے ہیں۔ اگر ممکن ہو کہ میں شب و روز کی انتھک محنت، سفر، مجالس، تھکاوٹ، میں کل مجلس میں آؤں اور میری آواز نہ نکلے۔ آپ کے مولانا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی آواز نہیں نکل رہی۔ کہنے لگے مولانا ذرا اپنا منہ کھولیے۔ میں نے کھولا تو گوشت کا لوتھڑا بالکل صحیح و سالم تھا۔ کہنے لگے گوشت کا لوتھڑا تو وہیں پہ موجود ہے تو آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم، ڈاکٹر کے پاس چلتے۔ ڈاکٹر کے پاس سے اس نے چیک کیا، اس نے کہا مولانا آپ کے اندر کمزوری ہو گئی، آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، صحت کا خیال رکھیے، نیند پوری کیجئے تاکہ آپ کی آواز نکلے۔ یہ جو پھیپھڑے کمزور ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکل رہی۔ پتہ چلا بولنے کا تعلق گو کے زبان کے ساتھ ہے، مگر اس کا ایک تعلق پھیپھڑوں کے ساتھ بھی ہے۔ پھیپھڑے صحیح ہوں گے تو آواز نکلے گی۔ پھیپھڑے ہیں سینے میں، گوشت کا لوتھڑا ہے سر کے اندر، یہ ملے تو آواز نکلتی ہے۔ کیا کہنے فرزند زہرا کے، سینہ کربلا میں تھا، سر نوکے نیزہ پہ تھا، کٹے سر سے ایسا بولا اللہ کا وعدہ تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس ذاکر توحید نے ایسا ذکر توحید کیا کہ وہ پھر ذاکر حسین بن گیا۔ اس کا بھی وعدہ جہاں جہاں اللہ اللہ ہوتا رہے گا وہاں وہاں حسین حسین ہوتا رہے گا۔ نہیں ایسے نہیں، ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے۔
اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے۔ قرآن سینہ پہ اس طرح دہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین۔ نا 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 نا، پیچھے والے نہ جانے کن خیالوں میں بیٹھے، میرے ساتھ ملو۔ شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کی ہے کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی، یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے۔ صلوات بھیجئے سید و شہداء کی ذات۔ یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ چلیں آگے۔ جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین۔ ویسے ایک بات بتاؤں، جس زمین پہ فطرت ہار جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ بھائی دو پیاسے ہوں، ان میں سے ایک کو پانی پلاؤ اور ایک کو پیاسا رکھو، ڈاکٹر نے کہا جو پانی پیے گا وہ بچ جائے گا، جو پیاسا رہے گا وہ مر جائے گا، اور آپ نے دو میں سے ایک کو پانی پلا دیا، تو پانی جسے پلائیں گے وہ بچ جائے گا، اور جو پیاسا رہے گا وہ، فطرت کہتی ہے پینے والے بچ جاتے ہیں، پینے والے زندہ رہتے ہیں، پیاسے مر جاتے ہیں۔ کربلا نے فطرت کو بدل دیا، جو پینے والے تھے وہ مر گئے، پیاسے آج بھی زندہ ہیں۔ جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو ہاتھ بلند کرو، ماشاءاللہ پورا مجمع ہی ظاہرین کربلا کا۔ دل ہو تو میں کربلا کے ظاہر کی ایک فضیلت پڑھ دوں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، شاہ صاحب روایت میں موجود ہے، بروز محشر اللہ ایک ندا دے گا، این این زوار الحسین، کہاں ہیں حسین کے زائرین؟ ایک بھرا مجمع، لبیک اللہم لبیک، ہم ہیں۔ فرمایا جنت میں خود بھی جاؤ اور بھرے معاشر میں جس کا دامن چاہو پکڑ لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ روایت کہتی ہے یہ وہ وقت ہوگا جب باقی اہل محشر رشک کریں گے، کاش ہم بھی کربلا کے ظاہر ہوتے۔ من زار قبر الحسین فقد زار اللہ، جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں مل کے۔ زحمت نہ سمجھیں تو مل کے بارے دیگر صلوات ہدیہ فرمائیں۔ تو گفتگو ہماری انسان پہ ہو رہی ہے، انسان پہ۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ ایسا ہی ہے زندہ انسان ان دو چیزوں سے مل کر زندہ رہتا ہے، جسم اور روح۔ کچھ جسم کے تقاضے ہیں، کچھ روح کے تقاضے۔ صفدر شاہ صاحب، جسم کے تقاضے پورے ہوں تو جسم اچھا تندرست، اور روح کے تقاضے پورے ہوں روح بھی تندرست۔ جسم کے تقاضے ہیں اچھی غذا، اچھا گھر، اچھا بستر، اچھی سواری،
اچھا رہن سہن، اچھی آب و ہوا، اچھا پانی، یہ جسم کے تقاضے۔ روح کے تقاضے کربلا، اشک عزا، ماتم کی صدا، معرفت توحید، معرفت حجت دوراں، محبت حسین ابن علی، دل میں ولایت آل محمد، یہ روح کے تقاضے۔ یہ تقاضے پورے ہوں گے تو روح زندہ۔ جو بندے آپ کو چلتے پھرتے کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں اور دل میں بغض علی ہے، یہ مرے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں مردہ ہیں۔ اور جنہیں قبر کے نیچے دفن کیا اور دل میں علی کی محبت لے کر گئے ہیں، وہ کل بھی زندہ تھے، وہ اب بھی زندہ ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہی مطلب ہے اس کا، یہی مطلب ہے اس کا۔ کلیئر ہے بات؟ آپ کی کیا بات ہے؟ تو کتنے تقاضے ہیں؟ جسم کے بھی تقاضے اور روح کے بھی تقاضے۔ جسم کو اچھا بنانا ہے تو جسم کے تقاضے پورے کرو، روح کو اچھا بنانا ہے تو روح کے تقاضے پورے کرو۔ ہم لنگر کھا کے جسم کو ٹھیک کرتے ہیں، ماتم کر کے روح کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ جو لنگر دروازے سے آپ کو ملے گا نا، بعد میں ملے گا نا، وہ جسم کی صحت ہے۔ اور جو بھی میں منبر سے بانٹ رہا ہوں، یہ روح کی صحت ہے۔ اب پتہ چلا، میں نے آغاز میں کہا تھا کہ سارے دن کا تھکا ہوا مزدور رات کو آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تو مجلس میں آ کے حسین حسین کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حسین روحوں کا طبیب ہے۔ حسین اطمینان عطا کرتا ہے، جسے قرآن میں خود خالق فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جسے خدا نفس مطمئن کہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ بدبخت ہمارے معاشرے میں نوجوان ایسے اٹھے جنہوں نے کہا نہیں، روح کی غذا تو موسیقی ہے۔ ان کم ظرفوں کو کبھی لنگر شبیر نصیب نہیں ہوا، ورنہ یہ کیا جانے کہ غذا کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، روح کی غذا یاد حسین، روح کی غذا تلاوت قرآن، روح کی غذا ذکر علی ابن ابی طالب، یہ روح کی غذا۔ انہوں نے کہا موسیقی اور ہم نے کہا ذکر محمد و آل محمد۔ اب جو روح کی غذا جسے سمجھتا ہے نا، وہ 3 ذرائع سے اپنی روح کو تسکین پہنچائے گا۔ مثلا موسیقی کانوں سے سن کے، گانا زبان سے گا کے، اور غلط مناظر آنکھوں سے دیکھ کے۔ آنکھ، کان، زبان، یہ 3 وہ اعضاء ہیں کہ جن کے ذریعے بندے کی روح تک اثرات پہنچتے ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ موسیقی غذا ہے، انہوں نے گانے سنے، گانے گائے اور گانے دیکھے۔ ہم نے کہا نہیں علی، ہم نے ایسے نہیں کہا علی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اس علی کو جیسے بھی روح تک پہنچاؤ گے تمہاری عبادت کیسے؟ علی بولنا بھی عبادت، علی سننا بھی عبادت، علی دیکھنا بھی عبادت۔ میرے معصوم کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں جس زبان سے علی کا ذکر کیا جائے اللہ اس زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جن کانوں سے ذکر علی سنا جائے اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جن ہاتھوں سے ذکر علی لکھا جائے
ان ہاتھوں کے خدا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سننا، دیکھنا، بولنا۔ اچھا ہم نے سننے والی عبادت بھی کر لی، آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور میں زبان والی عبادت کر رہا ہوں۔ ایک رہ گئی ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں تو متمنی ہوں وہ وقت آئے جب آنکھیں بند ہوں قبر میں جائیں، کیونکہ علی نے فرمایا تھا یا حار ہمدان، اے حارث ہمدانی یاد رکھ جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پیچھے والوں مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ مولا نے تو فرمایا جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ ہاں یہ مقدر اپنا اپنا ہے، کوئی مر کے علی دیکھے گا، کوئی دیکھ کے مر جائے گا۔ سارے مل کے حیدر۔ کوئی مار کے دیکھے گا؟ موت سے وہ ڈریں جنہوں نے مرنے کے بعد قبر میں مرنا ہے۔ ہم کیوں ڈریں؟ ہم نے تو اس موت کو ملاقات علی کا بہانہ سمجھا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں جو کل آنی ہے وہ آج ہی آ جائے، جان چھوٹے اس دنیا سے، جائیں اور علی کا دیدار ہو، ولایت علی کے مالک علی کی کرسی لگے، قبر منور ہو۔ اچھا لوگوں کا پرانا طریقہ، کبھی مجلسوں میں دھماکے، کبھی بانیوں کو دھمکیاں، کبھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جو کرنا ہے کرو بھائی، مارو، مارنا ہے تو۔ ہم تو منتظر ہیں کہ کب مریں، اور وہ بھی نام علی پہ۔ بھائی مرنا حق ہے، موت حق ہے، بستر پہ بھی آنی ہے، کیوں نہ علی علی کرتے آ جائے۔ بندے ماریں تو لوگ جرم پوچھیں تو مارنے والا یہی کہے یہ محبت علی رکھتا ہے، یہ ذکر علی کرتا ہے، یہ علی کا شیعہ ہے۔ اس سے بڑی زندگی اور کیا ہوگی؟ اچھا اگر دل ہو تو میں دیدار علی جیسی عظیم عبادت پہ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ معراج کی رات میرے نبی عرش پہ گئے، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک فرشتے کو۔ وہ فرشتہ فی بطنان العرش، عرش کے سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیدہ سیف من نور، اس کے ہاتھ میں نور کی بنی ہوئی تلوار تھی۔ یلعب بہ، جس سے وہ کھیل رہا تھا۔ کما یلعب علی بن ابی طالب بذوالفقار، جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے۔ کہتے میں نے پوچھا یا اللہ یا رب، ھذا اخی وابن امی علی، یہ میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا علی ہے؟ آواز توحید لا، نہیں محمد، ھذا ملک، یہ ملک فرشتہ ہے، خلقتہ بصورت علی، اس کو میں نے علی کی شکل میں بنایا ہے۔ نبی نے پوچھا یا اللہ وہ کیوں؟ میرا اللہ فرمانے لگا ہے محمد، جب بھی میرے ملائکہ مشتاق ہوتے ہیں ہم علی کا چہرہ دیکھیں تو وہ اس فرشتے کو دیکھتے ہیں۔ فرشتہ شبیہ علی بنا تھا، علی نہیں تھا۔ اللہ نے بنایا تاکہ فرشتے دیکھیں، اور فرشتے جو کرتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے۔ اب یاد رکھنا، شبیہ دیکھنا، شبیہ بنانا بدعت نہیں، بنانا اللہ کی سنت ہے، دیکھنا فرشتوں کی عبادت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟
علی 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 حیدری. یہ جو کہتے ہیں بھائی ہم ان کو چومیں، یہ تو لکڑی کا بنا ہے، یہ تو کپڑے کا ہے، یہ تو ہم چومیں. شیطان بھی تو یہی کہتا تھا میں جھکوں، یہ تو مٹی کا ہے. پتا چلا اللہ کی بنائی ہوئی کسی شے کا احترام کا انکار وہی کرتا ہے جو شیطان ہوتا ہے. اور یہ کہہ کے کہ یہ فلاں چیز کا بنا، یہ فلاں چیز کا بنا، یہ فلاں. حالانکہ آدم مٹی سے، صرف مٹی سے تھوڑی بنے تھے، 4 چیزوں سے بنے. میں نے آغاز میں کہا تھا آگ، پانی، مٹی اور ہوا. اس بدبخت نے آگ پہ اعتراض نہیں کیا، ہوا کا کوئی گلہ نہیں کیا، پانی کا کوئی گلہ نہیں کیا، گلہ کیا مٹی کا. 3 پہ کوئی اعتراض نہیں، آگ پہ، پانی پہ، ہوا پہ. اعتراض تھا تراب پہ. اللہ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک لعنت کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کے قیامت تک لعنتی بنا کے بتا دیا. یاد رکھنا جب میں تراب کا دشمن معاف نہیں کرتا، ابو تراب کا دشمن کیا معاف. جیو آپ جی، آپ جی سلامت رہیں. توجہ ہے. تو انسان کی حقیقت یہ ہے، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے آدم سے وجود عطا کیا. ذاکر صاحب نے آنا ہے کیا؟ اچھا آج میں نہیں پڑھنا، چلو ٹھیک ہے. توجہ ہے. یہ انسان انہی چیزوں سے مل کر بنا ہے. کہاں سے کہاں تک خدا نے پہنچا دیا. مگر شرط ہے، اللہ نے تو فرمایا میں نے انسان بنایا ہے، جب تم میری بارگاہ میں واپس آؤ تو انسان بن کے آنا. ہاں میں نے تو انسان بنا دیا، ملائکہ سے افضل، جانوروں سے افضل، چرند پرند، ہر مخلوق سے اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اور اس ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی عزت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، جسم کی تربیت بھی، روح کی تربیت بھی. دعا کرو کوئی چھوٹی بیٹی اپنی زندگی میں یتیمی نہ دیکھے. اللہ نے جنہیں بیٹے عطا کیے ہیں دعا کیا کرو اللہ ایک بیٹی بھی دے. بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں. اور میری منت ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے یہ رحمت عطا کی ہے، غصہ بھی آ گیا نا کبھی، بھول کے بھی اسے تماچا نہ مارنا. بیٹی کا مقام کیا ہے یہ حسین سے پوچھو. نماز شب میں غریب دعائیں کرتا تھا، میرا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو مجھے ایسے پیار کرے جیسے میری ماں مجھے کرتی تھی. اور میرا اللہ جب تیرے عشق کا امتحان ہو میں اسے جنگلوں میں چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں، پھر تو دیکھے میں نے کیا کیا لٹایا تیری خاطر. اور عجیب مقدر ہے اس باپ اور بیٹی کا. ایک مقام ایسا آیا جب بیٹی باپ سے ملنے آئی باپ کا دم نکل گیا، اور ایک مقام ایسا آیا جب بابا ملنے آیا شام کا زندان، بیٹی کا دم نکل گیا. شب عاشور جہاں جہاں بابا جاتا ہے بیٹی پیچھے پیچھے. غریب نماز پڑھنے مصلی پہ آیا، بیٹی نے بابا کا چہرہ دیکھا،
باپ سجدے میں گیا، بیٹی زمین کربلا پہ لیٹ کے بابا کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نماز مکمل ہوئی، غریب نے جھولی میں بٹھایا، سکینہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا مجھے اماں نے بتایا ہے تیری آخری رات ہے۔ فرمایا ہاں معصومہ، آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ جب یہ جملہ سنا کہنے لگی بابا پھر میں کس کے سینے پہ سویا کروں گی؟ غریب نے کہا اب کے بعد تو اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ رونے والوں اماں کے سینے کا نام آیا، تڑپ گئی بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ غریب نے فرمایا اب قانون بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پہ، تو ماں کے ساتھ شام چلی جائے گی۔ بس عزادارو، امام نے فرمایا میری جان اب کے بعد ایسے صبر کرنا جیسے یتیم صبر کرتے ہیں۔ جانتی نہ تھی کہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ بابا یہ یتیم کون ہوتا ہے؟ غریب نے خاک کربلا بیٹی کی زلفوں میں ڈالی، کہا جن کا بابا مارا جائے نا وہ یتیم ہوتا ہے، لیکن معصومہ تیرا اپنا مقدر ہے۔ لوگ یتیموں کو بڑا پیار کرتے ہیں، جب تو یتیم ہوگی کوئی تماچے مارے گا، کوئی در کھینچے گا۔ بس عزادارو بابا مارا گیا، بیٹی 11 محرم کو پھوپھیوں کے ساتھ کربلا سے چل پڑی، آ گیا شام کا زندان، سارا مضمون چھوڑ دیا۔ آدھی رات کو بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ اچانک رونے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی۔ اس ظالم نے کہا کیا کوئی بچہ مر گیا ہے زندان میں؟ پتہ چلا بچہ نہیں مرا، ایک معصومہ ہے جو بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں میرے آرام میں خلل آ رہا ہے، اگر اسے باپ چاہیے اس کے باپ کے کٹے ہوئے سر والا تشت زندان میں پہنچا دو۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معاف کرنا، اللہ نہ کرے تیرا چھوٹا بچہ کبھی روئے تو چپ کروانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کبھی کھلونے لا کے دیتا ہے، کبھی کھانے پینے کی چیزیں لا کے دیتا۔ ہائے مقدر زہرا کی پوتی کا جب رو رہی تھی چپ کرانے بابا کا کٹا ہوا سر آیا۔ عزادارو جب دشت سے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا؟ گلے کی رگیں کٹی ہوئی، داڑھی پہ کہیں اکبر کا لہو کہیں اصغر کا لہو، سینے سے لگایا بابا ایک وقت تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، او بابا بیٹی کے سینے پہ۔ اگر تو صبح گھر سے نکلا ہو اور شام کے وقت گھر جائے، اللہ نہ کرے بیٹی کو کسی نے کچھ کہا ہو نا، ڈانٹا ہو، بیٹیاں خود بدلے نہیں لیتی، ان سے کہتی ہیں میں شام کو بابا آئے گا نا میں بابا کو بتاؤں گی۔ عزادارو ایک دن کی بچھڑی بیٹی جب باپ سے ملتی ہے ساری شکایتیں باپ کے آگے پیش کرتی ہے۔ 10 محرم کے بعد سکینہ کو آج بابا ملا تھا، سر سینے سے لگا کے کہنے لگی بابا تو چلا گیا نا تیرے قاتل نے تماچے مارے، بابا جو عید کے دن در لے کے دیے تھے دیکھ میرے کان زخمی ہو گئے، بابا یہ مجھ سے مانگتے میں انہیں دے دیتی، بابا انہوں نے کانوں سے در اتارے نہیں در کھینچے، بابا دیکھ میرا رخسار نیلا ہو گیا، بابا میری چادر لوٹی گئی، بابا میں سارا رستہ تازیانے کھاتی رہی۔ عزادارو سنو گے جملہ، بی بی نے بابا کا سر گودی میں رکھا اور فرمایا یا اباتا من اللذی کاتا ورید ہے، بابا بتا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ رو کے کہا یا ابدا من اللذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا بتا مجھے چھوٹی عمر میں یتیمہ کس نے بنایا، اور بابا تیری داڑھی کو خون سے حساب کس نے کیا؟ رونے والوں غریب کا کوئی جواب نہ آیا، ایک جملہ ایسا کہا شہید اعظم کے لب ہلے جب بی بی نے فرمایا بابا مجھے اتنا تو بتا جب میں نے تجھے مقتل میں بھیجا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا، کسی نے پانی بھی پلایا؟ غریب کی آواز آئی معصومہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا، تیرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں بابا کی پیاس برداشت نہ کر سکی،
بابا کے منہ پہ منہ رکھا، زندان میں صدا گونجی، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا مسافر بابا۔ عزادارو دعا کرو پردیس میں کسی کا اپنا کوئی مر نہ جائے، اللہ نہ کرے اگر کوئی مر جائے تو اسے دلاسے دینے والا ضرور ہو۔ مجھ سے پوچھو شام کے زندان میں سجاد کی بہن مر گئی، سجاد نے بہن کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ قبلہ صفدر حسین نجفی مرحوم پڑھا کرتے تھے، آخری جملہ وہ پڑھتے تھے، شام کا ایک سید تھا جس کا نام ابراہیم تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں، ہر بیٹی کے خواب میں بی بی آئی اور کہتی تھی دریا کا پانی میری قبر میں آ گیا، جب سے چچا پانی لینے گیا مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، جلدی کرو میری قبر کسی اور مقام پہ منتقل کرو۔ عزادارو فیصلہ ہوا ابراہیم سید ہے، قبر سے جنازہ نکالے گا۔ رونے والوں جب ابراہیم قبر میں اترا، ماتم کرتا ہوا باہر آیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا کیا بتاؤں، 4 سال کی قیدن ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، چہرے پہ تماچوں کے نشان، کانوں سے لہو جاری۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔